اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على नाजरीन, वेलकम बैक टू शान रहमतुल्लिल आलमीन ट्रांसमिशन। प्यारे पैगंबर की सीरत के बारे में बात हो रही है, आपका मोहब्बत भरा तज़किरा हो रहा है, आपकी सीरत के दिल आवेज़ पहलू सामने आ रहे हैं। और ख़ास तौर पर ये जो इतना बड़ा इनाम, इतना बड़ा एहसान हम पर हुआ, उसके जवाब में कुछ तकाज़े हम पर भी आयद होते हैं। उनके बारे में आज हमारी बात हो रही है, नबी कायनात की बेसत के मकासद। और इस वक्फ़े में हमें एक बहुत प्यारी शख्सियत ने ज्वाइन किया है। बहुत काबिल कदर शख्सियत हैं, शेखुल हदीस हैं, बहुत शानदार ख़तीब हैं। टीवी पर, पैगाम टीवी पर बहुत आप उनको देखते हैं। सारी ज़िंदगी बीत गई है हदीस पढ़ाते हुए, कुरान की तफसीर पढ़ाते हुए, कई किताबें लिखी हैं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने आपको मलका अता फरमा रखा है कि एक ही गुफ्तगू में कुछ देर पहले हंसा भी सकते हैं, कुछ देर बाद रुला भी सकते हैं। ख़ताबत का ये फ़न रखते हैं, आलम है, स्कॉलर हैं। मैं वेलकम करता हूँ जनाब मोहम्मद सईद कलेरवी साहब, शेखुल हदीस साहब को। खुश आमदीद जी, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारी वज़न को रौनक बख्शी। आपसे ही मैं आगाज़ करता हूँ गुफ्तगू का। हम बात काफ़ी कर चुके हैं। ये फरमाइए शेख कि नबी अलैहिस्सलाम के साथ जो मोहब्बत हमारी है, बेसत हो गई, ये इनाम हमें मिल गया, एहसान अल्लाह का हो गया। अब इस मोहब्बत की तासीर कैसी है, किस तरह के वाक़यात पेश आते हैं, वो सहाबा के हों, वो आज के दौर के हों, तो जो मोहब्बत मिलती है नबी अलैहिस्सलाम को, दीगर अंबिया को नहीं मिली, किसी शख्सियत को ऐसी मोहब्बत नहीं मिली, ये कैसी नादिरुल मिसाल मोहब्बत है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ा ही खूबसूरत प्रोग्राम है और बहुत अच्छा आपका सवाल है। अब मसला ये है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद एक मेयार पेश कर दिया है, ख़ुद ज़ुबान रिसाले से। ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाइन। बेशक मकसद उसका ये है कि सारी कायनात हो, उसमें औलाद हो, वालिदैन हो, हत्ता कि वन्नासि अजमाइन, सारे लोगों, सारी दुनिया के मुकाबले में नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत और प्यार है वो आखिरी दर्जे का हो। जिस तरह उमर फ़ारूक ने नहीं फरमाया था रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरी आप जान के अलावा बाकी सारा कुछ कुर्बान है, सबसे ज़्यादा मोहब्बत है। तो आपने फरमाया भाई बात नहीं बनी। तो फिर उन्होंने अर्ज़ किया हज़रत मैं अपनी जान भी, यानी मेरी जान के मुकाबले में आप अन्नबी औला बिल मोमिनीन, वो अल्लाह ने भी कुरान में जो फरमा दिया है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो असल इसका मकसद ये सिर्फ नहीं है कि आदमी नारा मारता रहे, ठीक। असल मकसद ये है कि ज़ुबान से मोहब्बत 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 का मकसद ये नहीं है। वो ये है कि जिस तरह कुरान मजीद में इताअत और इत्तिबा ये दो लफ्ज़ बोले हैं, ठीक। अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात के लिए सिर्फ इताअत, रसूल पाक के लिए इताअत और इत्तिबा दोनों चीज़ें, हुक्म भी मानना है और करके भी दिखाना है। मुसव्विर खींच वो नक्शा कि जिसमें ये सफाई हो, वाह। इधर फरमान मोहम्मद हो, उधर गर्ज सल्लू कमा रहे तो मोनी, सारे दीन का नक्शा पेश कर दिया। नमाज किस तरह पढ़नी है, हत्ता के तिल का हुदूदुल्लाह, गमी खुशी की भी हदें मुकर्रर कर दी हैं, खुशी किस तरह करनी है, गमी किस तरह करनी है। तो मोहब्बत इधर ये है कि वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह ताला के साथ, फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात के साथ और उनके फरामीन के साथ और उनके नक्शा कदम पे चलने के साथ। वाह। ये है वो असल मामला। और उसकी वजाहत है, शेख फरमा रहे थे, सल्ला रजुलन, एक शख्स आया, उसने नमाज़ पढ़ी, फ़ारुग होने के बाद उसका ख्याल था मैं सलाम करूँ, इजाज़त चाहूँ। तो आया जब दरबार नबूवत में इस्लाम किया था, फिर मैं इर्ज फसल्ले फ़इन्नक लम तुसल्ले, चले जाओ नमाज़ पढ़ो, तो हमने नमाज़ नहीं पढ़ी, हालांकि पढ़ के आए थे। हालांकि सामने पढ़ी है। हमारा दौर होता तो उसे और तबसरे होते, बाहर सूरत उसने दूसरी बार नमाज़ पढ़ी, फिर इस तरह हुआ, फिर आपने यही फरमाया, तीसरी बार फिर ऐसे हुआ, फिर उसने अर्ज़ किया इससे ज़्यादा बेहतर मैं नहीं कर सकता, फिर आपने उसकी रहनुमाई फरमाई। सारा तरीका सल्लू कमा रहे मुसल्ली से ये है कि हाथ बांधने किस तरह है, खड़े किस तरह कर रहे हैं, रुकू सजदा किस तरह कर रहे हैं, उसमें
جو تعدیل ارکان ہیں وہ کس طرح کرنی ہے، تمانیت کس طرح ہے، سجدہ رکوع کے اندر پڑھنا کیا ہے، اور پھر یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے، یہ کیفیت جب پیدا ہو جائے تو پھر وہ ایک نظارہ آتا ہے فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ اگر یہ معیار نہیں بن سکا تو کم از یہ ہو تو مجھے اللہ دیکھ رہا ہے۔ شیخ آپ نے یہ جو بڑا خوبصورت واقعہ بیان فرمایا اس میں بڑا شاندار پوائنٹ یہ سامنے آتا ہے کہ نبی کائنات کے سامنے صحابی ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، پھر پڑھتے ہیں، لیکن نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تم نے پڑھی ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب تک نبی علیہ السلام کی سیرت کے مطابق، سنت کے مطابق، طریقے کے مطابق کام نہ کیا جائے گویا کہ وہ کام ہوا ہی نہیں ہے۔ حضرت گزارش یہ ہے کہ آپ بڑے خوبصورت لگتے ہیں، آپ کا انداز بیان ہی بڑا خوبصورت ہوتا ہے۔ اللہ کو پوجنا ہے، پوچھنا رسول پاک سے۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ اللہ کو پوچھتے جاؤ، رسول پاک سے پوچھتے جاؤ، واہ واہ، تو کمال۔ یہ ایک معیار قائم کر دیا ہے، اس میں کمی بیشی نہیں آئے گی۔ تو ظاہر ہے جب یہ نقشہ سامنے آ جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مدینے والا کی مور لگانی پڑے گی۔ مارکیٹ میں آپ کوئی چیز لے جائیں تو جب وہ اس سیمپل کے مطابق نہیں ہو تو اس وقت اللہ نے بیان کر دیا ہے، معیار مقرر کر دیا ہے، بلکہ محمد فرق بین الناس، سبحان اللہ، وہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں شیخ، محمد فرق، یہ فرق آئے گا کہ یہ محمدی ہے، یہ معیار ہے، یہ قائم کر دیا ہے۔ تو ظاہر ہے، وہ ظاہر ہے جس طرح اللہ نے فرمایا لا یستوی اصحاب الجنہ اصحاب النار و اصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون، دونوں لائنیں الگ الگ ہیں۔ قد تبین الرشد من الغی، در فیض محمد پہ آئے جس کا جی چاہے، نہ آئے جائے جہنم کو جس کا جی چاہے۔ لیکن جانا ہے اس در سے تو پھر جہنم میں آگے۔ شیخ میرا سوال یہ تھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ نبی علیہ السلام کے دور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی محبت کے بڑے سارے واقعات ہیں، پھر اس دور میں بھی ایون ہم دیکھتے ہیں کہ جب ظاہر ہے نہ تو ہم نے پیارے پیغمبر کو دیکھا، نہ ہماری آنکھوں نے آپ کی زیارت کی ہے، نہ ہم نے آپ کے الفاظ کی مٹھاس براہ راست محسوس کی ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ کئی دفعہ ایسے لوگ ہوتے ہیں بظاہر اس طرح دیندار نظر نہیں آتے، داڑھی بھی نہیں ہے، کوئی یورپ میں چلا گیا پڑھنے کے لیے، لیکن کبھی کبھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت پہ کوئی بات ہوتی ہے تو ان کو ہم اتنا بڑا اقدام کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، تو یہ محبت کا ایک کرشمہ، ایک معجزہ نہیں ہے؟ حضرت گزارش یہ ہے، یہ معیار مقرر کر دیا گیا ہے اور یہ الفت محبت دلوں میں بدیت ہو گئی ہے اللہ کی طرف سے۔ اب سوال یہ ہے کہ حدیث میں آتا ہے نا کہ جس بندے نے اللہ کے ساتھ یا جس کے ساتھ محبت کی اس کے ساتھ ہوگا۔ واہ سبحان اللہ۔ جس کے ساتھ محبت کی تو رسول پاک سے محبت کی ہے اور انہی کو ہی اپنا سارا کوئی آئیڈیل بنایا ہے، تو میرا ایمان ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے قیامت والے دن وہ شفاعت رسول میں بھی ہوگا، لواء حمد کے نیچے بھی ہوگا۔ جس طرح سرکار نے فرمایا تھا لواء الحمد بیدی یوم القیامہ تحتہ آدم و من سوا۔ تو یہ شخص جو ہے جس طرح آپ نے اشارہ کیا مال جان قربان بڑے ہوئے اقدامات کرتا ہے تو وہ رسالت مآب کے ساتھ ہوگا اللہ کے فضل سے اس بنیاد پر۔ ماشاءاللہ۔ تو میں ناظرین کو بھی یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اپنی اولاد پر، بیوی بچوں پر، یہ سارے نظام پر جب آپ فائق کریں گے رسالت مآب کو تو پھر اللہ کے فضل و کرم سے ادھر سے بھی وہی پیغام آئے گا، پھر آ جاؤ پھر اس پیغمبر کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جس طرح آپ فرمائیں گے نا، اللہ تعالیٰ جب وہ سجدہ لمبا آپ فرمائیں گے تو ارشاد ہوگا یا محمد ارفع راسک سل توتا اشفع تشفع۔ تو سب سے پہلے سرکار یہی فرمائیں گے اللہ میری امت کو معاف کر دو۔ تو یہ سفارش ہے اس محبت کی اور اس محبت کے امت کے ساتھ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو یہ تعلق محبت کا ہے اسی کا نتیجہ ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ العزیز ایسے لوگ، ایسا احترام کرنے والے لوگ اور ایسا اعزاز جن کو اللہ نے نصیب کیا ہے اس کے بدلے میں اللہ ضرور ان کو ناکام نہیں کریں گے، کامران فرمائیں گے اور اس کا صلہ جنت ہے۔ بالکل صحیح۔ شیخ نبی علیہ السلام کی توقیر ہم کس طرح کریں؟ کوئی ایک دو چیزیں اگر آپ بیان فرما دیں ہمارے سامنے آ جائیں کہ پیارے پیغمبر کی توقیر اس طرح کرنی چاہیے۔ ایک تو یہ فرمایا نا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون، کہ اپنی آوازوں کو نبی علیہ السلام کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ مفسرین نے کہا کہ نبی علیہ السلام کی جو حدیث ہے وہ آپ کی آواز ہے،
تو آپ کی توقیر اور آپ کے احترام کا تقاضا یہ ہے، جو قرآن نے کہا نا کہ توقروا ہو، آپ کی تعظیم کرو، تکریم کرو، اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے حکم پر کسی کے حکم کو ترجیح نہ دی جائے. بالکل اور تمام ائمہ دین نے یہی تعلیم دی ہے کہ جب نبی علیہ السلام کا حکم آ جائے، یا نبی علیہ السلام کی آواز ہے نا، تو اس آواز سے اونچی کسی کی آواز نہیں ہو سکتی، سب آوازیں جو ہیں وہ نیچے ہوں گی. اور اس کا پھر یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے جب مخاطب ہیں آپ، تو اس وقت بھی بڑے ادب اور احترام کے ساتھ جو ساتھ مخاطب ہوں. اور بعض صحابہ کرام کے واقعات بھی ہیں کہ یہ آیت نازل ہونے کے بعد کہ کہیں تمہارے اعمال ضائع نہ ہو جائے، تو وہ ایسے بات کرتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا. آپ کے حکم کا احترام کرنا، عقیدت کا اظہار کرنا مختلف طریقوں سے، الفاظ کے ذریعے سے، آپ علیہ السلام کی ذات بابرکات کے اوپر درود پڑھنا محبت اور احترام کے ساتھ اور کثرت کے ساتھ پڑھنا، یہ آپ علیہ السلام کا یہ احترام ہے. جیسے شیخ فرما رہے تھے وہ حدیث مسیح الصلاۃ کی طرف کہ نبی علیہ السلام کے طریقے کے خلاف نہ کیا جائے، یہ آپ کا احترام ہے کہ آپ کا حکم آ گیا، آمنا و صدقنا. اور وہ شیخ گفتگو فرما رہے تھے تو میرے ذہن میں وہ حدیث آ رہی تھی کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بندہ اس شخص کے ساتھ ہوگا جنت میں جیسے وہ محبت کرتا ہے، تو حضرت انس بیان کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اس بات پر ہم اتنا زیادہ خوش ہوئے کہ اسلام قبول کرنے کے بعد کسی چیز پر بھی اتنا خوش نہیں ہوئے تھے. سبحان اللہ. جب آپ نے فرمایا بندہ اس کے ساتھ ہوگا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، تو ہم تو محبت کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ، حضرت ابوبکر کے ساتھ، حضرت عمر کے ساتھ. تو یہ ایک احترام کا پہلو. اور اس میں یہ بھی ہے کہ جس کا بندہ احترام کرتا ہے اس کے قریب رہنے کی کوشش کرتا ہے، قریب ہونے کی کوشش کرتا ہے. جیسے کہ صحابی کا واقعہ ہے، وہ پریشان حالت میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، تو آپ نے اس سے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا جی وہ میرے ذہن میں آتا ہے کہ ہم نے بھی دنیا سے چلے جانا ہے، آپ نے بھی چلے جانا ہے، تو آپ تو نبیوں کے ساتھ اونچے مقام پہ ہوں گے اور ہم جنت میں اگر چلے بھی گئے تو پتہ نہیں کہاں ہوں گے. تو یہاں پر تو بے قرار ہوتے ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، آپ سے مل لیتے ہیں، لیکن وہاں آپ اونچے مقام پر ہوں گے، ہم پتہ نہیں کہاں ہوں گے. تو نبی علیہ السلام خاموش تھے، تو اللہ تعالیٰ نے آیت کریمہ نازل فرما دی سورۃ النساء کی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کہ جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، وہ صدیقوں کے ساتھ ہوگا، وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا، وہ دیگر نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، اور بہت اچھا ساتھ ہے ماشاءاللہ. تو یہ توقیر میں بے شمار چیزیں ایسی آتی ہیں. بالکل. شیخ، درود شریف نبی علیہ السلام پر پڑھنا یہ ہمارا یعنی فرض بھی ہے اور نبی علیہ السلام کا حق بھی ہے کہ ان پر درود پڑھا جائے. تو کس طرح پڑھنا چاہیے، کتنا پڑھنا چاہیے، اس کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ آپ کا فرمان ہے من صلی علیہ مرہ صلی علیہ عشر مرات. سبحان اللہ. ایک بار تم پڑھو گے تو 10 گنا. اللہ کا تو ضابطہ یہ ہے کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا. 10 گنا سے نظام شروع ہوتا ہے، پھر 70، پھر 700، پھر اعلیٰ طول چلتا ہے. واہ واہ سبحان تو ایک بار تم پڑھو گے تو اصل میں سمجھنا یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس صلی اللہ یصلی کی نسبت جب بندوں کی طرف ہو تو یہ ہے دعائیہ کلمہ، ٹھیک ہے. یہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا. اگر فرشتوں کی طرف ہو جو ہے ان اللہ و ملائکۃ یصلون علی النبی، بالکل، اللہ بھی اور فرشتے بھی درود بھیجتے ہیں. تو فرشتے یہ ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ رسالت ماں پہ یہ رحمت اور فضل نازل ہو. تو جب اللہ کی طرف نسبت ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نزول رحمت فرماتے ہیں. بالکل. تو من صلی علیہ مرہ صلی عشر مرات، بلکہ اس کی شرح میں اہل علم لکھتے ہیں کہ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، 10 درجے بلند ہوتے ہیں. واہ 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 سبحان اللہ. آپ اندازہ فرمائیں کہ گناہ بھی معاف ہو گئے، درجے بھی بلند ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ نیکیاں بھی مل گئیں. تو یہ میں سمجھتا ہوں، بلکہ مجھے ایک قول یاد ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ ہم نے تو سارا کچھ پایا ہے درود پاک سے. سبحان اللہ سبحان. بلکہ ایک اور حدیث ہے، شیخ تائید فرمائے گے، ایک صحابی عرض کی اللہ کے رسول میں اور بھی وظائف کرتا ہوں اور بھی اذکار کرتا ہوں، درود پاک بھی پڑھتا ہوں، تو آپ پھر ضد ہو ذرا اور زیادہ کر لیا. سبحان اللہ. پھر انہوں نے کہا جی میں ثلث، پھر نصف تک، پھر آپ فرمایا اور زیادہ کر لو، زیادہ اچھا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں جہاں اذکار مسنونہ پڑھے جاتے ہیں، تلاوت قرآن پاک پڑھا جاتا ہے، زبان پاک پر درود پاک کو عام کر لیا جائے یا محبت کے ساتھ زیادہ کر لیا جائے تو اس میں بہت اچھے نتائج نکلیں گے، روحانی قوت بڑھے گی اللہ کے فضل و کرم سے. جس طرح نا لا حول ولا قوت وظائف یہ بھی ہے نا، جی آپ نے فرمایا کنز من کنوز الجنہ ہے. تو بعض اذکار میں آپ نے نشاندہی فرما دی، اس کا یہ سٹیٹس ہے، اس کا یہ سٹیٹس ہے. تو درود پاک سے
اللہ کی رحمت، گناہ معاف ہونا، تو یہ ویسے سازہ گناہ بھی معاف ہوتے جائیں، درجے بھی بلند ہوتے جائیں، تو رفیع درجات کا ذریعہ ہے شیخ اس میں وہ نا غم اور پریشانیاں بھی دور ہوں گی. ہاں، اذن یکفا ہمک و غمک، یعنی درود شریف کی فضیلت میں غم بھی کرب ہے. جو ہے دنیا بے قرار ہے، بل بل کر دی ہے، دل کی جگہ بل بل کر رہی ہے دنیا، تو وہاں درود پاک پڑھو، درود پڑھیں. درود شریف پڑھو. یہ ہمارا عقیدہ ہے. ہم نے انشاءاللہ فوت ہونا ہے، اللہ کے ہاں پیش ہونا ہے، تو وہاں میزان عدل جب لگے گا تو وہاں تو سب کچھ تولا جائے گا. اعمال بھی، ان اعمال بنی آدم و اقوالہم، اعمال اقوال سارے تو اقوال میں، قول میں تو ظاہر ہے درود شریف جس کا نکل آئے گا، سبحان اللہ. تو ظاہر ہے جتنی بار آئے گا، جتنے قول، جتنے یہ آئے گے تکرار کے ساتھ، تو درجے بلند ہوتے جائیں گے اللہ کی طرف سے. اتنا زیادہ قرب ہوگا نبی کا. اس کا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اگر نبی علیہ السلام سے محبت ہے تو کل روز حشر اور جنت میں قرب پانا ہے تو درود شریف پڑھا جائے. شیخ یہ بھی تو ہم سوچ لیں نا کہ آج شاید ہم وقت نہیں نکال پاتے درود شریف پڑھنے کے لیے اس نبی پر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کی راتیں ہمارے لیے روتے ہوئے گزری، ہمارے لیے دعائیں کرتے ہوئے گزری. وہ ہمارے لیے، ہم کتنے زمانوں کے بعد آئے ہیں، وہ اس زمانے میں ہمارے لیے دعائیں کر رہے ہیں. حضرت اصل میں پیغام دینا چاہتا ہوں، جو سرکار کا فرمان ہے نا، من صمت نجا، جیسے خاموشی اختیار کیے رکھی، اس کا مطلب ہے کہ لغو باتیں، فضول باتیں، اس سے پرہیز کرو. اچھی باتوں سے خاموشی نہیں اختیار کرنا. رسالت بعد ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے تھے، سبحان اللہ پڑھتے جائیں. رسالت بعد تشریف لائے نا معراج سے، تو آپ نے فرمایا مجھے راستے میں وہ جب آسمان دوسرے چوتھے پہ آ رہے تھے تو جناب ابراہیم خلیل الرحمن ملے، تو انہوں نے فرمایا اپنی طرف سے، یعنی میرا سلام اپنی امت کو پہنچانا. ابراہیم علیہ السلام نے رسول پاک کو پیغام دیا کہ میرا سلام اپنی امت کو دینا. دوسرا پیغام دیا کہ ان کو بتانا کہ جنت کی سرزمین بڑی زرخیز ہے، لیکن شجرکاری آپ نے کرنی. تو پوچھا کہ وہ شجرکاری کیا ہے؟ تو فرمایا کہ سبحان اللہ پڑھو گے تو درخت لگ جائے گا، اور اسی طرح الحمدللہ پڑھو گے تو الحمدللہ کی فضیلت کس حد تک ہے. مجھے قول یاد آ رہا ہے، جی ہمارے بزرگ تھے نا قاری نعیم الحق نعیم جی رحمہ اللہ، ہمارے دوست ہیں، اکٹھے مدینہ میں پڑھتے بھی رہے ہیں. بڑے فاضل آدمی تھے، بڑا کم بولنے والے تھے، اور بڑا خوبصورت متین آدمی تھے، صاحب علم، بڑا خوبصورت مختصر جواب دیا کرتے تھے. تو وہ بیان کر رہے تھے کہ جب بین الخطبتین امام خطبہ دے کے جمعہ والے دن بیٹھتے ہیں تو اس درمیان میں دعا کیا کرو. تو ایک شخص نے پوچھا حضرت الحمدللہ ہی صرف پڑھا جاتا ہے تو امام صاحب کھڑے ہو جاتے ہیں، تو کیا بنے گا ہمارا؟ تو شیخ نے فرمایا اگر تیری زبان سے نکلا والا جملہ الحمدللہ قبول ہوگا تیرے سارے کام ٹھیک ہو. سبحان اللہ، سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ جی. آپ تشریف لائے، کیا موتیوں جیسی گفتگو، علمی گفتگو، اور نبی کائنات کی سیرت کے حوالے سے گفتگو، اور اس میں آپ نے تو بہت ایک پیکج دے دیا ہے. اللہ تعالیٰ یہ قبول فرمائے، برکت دے. آپ سفر کر کے تشریف لاتے ہیں تاکہ لوگوں کی رہنمائی ہو سکے. کروڑوں لوگ اس پیغام کے ذریعے سے دین کا پیغام سنتے ہیں. آپ دونوں احباب اسکالرز کی آمد کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں. وقت ہمارا ختم ہو گیا پروگرام کا، تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ آپ سے اجازت لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری یہ باتیں قبول فرمائے اور ان کو نبی علیہ السلام سے محبت کا ذریعہ بنا دے اور لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دے. ناظرین اکرام، نبی علیہ السلام کی بعثت اس کائنات پر اللہ کا سب سے بڑا احسان ہے، جس کا اللہ نے قرآن مجید میں تذکرہ فرمایا ہے، اور ہمیں اللہ کے نبی سے بے انتہا پیار ہے، بے انتہا بے مثال پیار ہے. اور ہر چیز ہماری جب تک اللہ کے نبی پر قربان نہیں ہو جاتی اور ہر چیز کو اللہ کے نبی کی محبت کے بارے میں ہم ہیچ نہیں سمجھ لیتے تو تب تک یہ محبت مکمل نہیں ہوتی. درود پڑھیے نبی علیہ السلام پر، بہت درود پڑھیے. غم دور ہوں گے، پریشانیاں دور ہوں گی، درجے بلند ہوں گے، اور دین اور دنیا میں عزت اور سرفرازی کا ایسا ایک شاندار کام ہو جائے گا کہ دنیا دنگ رہ جائے گی. اس کے ساتھ ہی مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہ